औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जो पिछली कौमों के किस्से सुनाए जा रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक तरह से तसल्ली तशफ़ी दी जा रही है कि ये जो लोग इस्तेहज़ा उड़ा रहे हैं, ये जो लोग अज़ियतें दे रहे हैं, जो लोग आगे जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये सिर्फ़ आपके साथ नहीं हुआ। ये इससे पहले भी जो है वो कौमों ने जो है वो कौम के सरदारों ने, जो पहली जो कौमें थी उनके सरदारों ने अपने नबियों के साथ यही किया था। और फिर इनके किस्से बताने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूलों की बात नहीं मानी थी, उनका अंजाम क्या हुआ, वो तबाह व बर्बाद कर दिए गई। असल बात ये थी कि जो उन्होंने कहा था कि फ़रिश्ते जो है वो क्यों नहीं उतरते हमारे ऊपर, ये आप कहते हैं कि आपके ऊपर फ़रिश्ता होता है, ये हमारे ऊपर आके हमें क्यों नहीं बताता कि ये अल्लाह के नबी हैं और ये कुरान जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतरा है। वो सबूत चाहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरह मुबारक के शुरू में फरमाया था कि वो हक़ के अलावा नहीं उतरते। और हक़ कौन सा हक़? एक वो हक़ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बासे खुशखबरी बना, आपको बेटे की हज़रत इसहाक़ की खुशखबरी दी, हज़रत याकूब की खुशखबरी दी। और दूसरा हक़ ये कि जिन लोगों ने जो है वो अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की, गुनाह किए, गुनाहगारों के लिए जो है वो अज़ाब का हक़। अब मुशरिकीन मक्का से यही फरमाया जा रहा है कि अब कौन से हक़ की बात करते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाले हक़ की बात तो तुम कर नहीं सकते, तुम इस काबिल हो नहीं। अब बाकी रह गई बात बाकी कौमों के जिनका किस्सा यहाँ पे बताया गया, और बड़ा अजमालन तफसीलन नहीं बल्कि बस एक सर से ज़िक्र किया गया इनका कि अगर इसका इंतज़ार करते हो तो फिर जिस वक्त ये आएगा उस वक्त तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी। कल हमने जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो खुशखबरियाँ थीं उसको पढ़ा रिवीजन क्लास में, और फिर हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा पढ़ा। आज मुख्तसरन बताया गया है व इन काना अस्हाबुल ऐकति लाज़ालिमीन। और इन जो है वैसे तो इसका माना अगर होता है, लेकिन अगर इसके बाद लाम लाज़िम आ जाए तो इसका माना फिर यकीनन में बदल जाता है बिला शक। और बेशक अस्हाबुल ऐका वो थे ज़ालिम लोग। अस्हाबुल ऐका, ये कल ही मुझे इंकशाफ हुआ कि तबूक का कदीमी नाम भी जो है वो शायद ऐका था। वैसे तो ऐका कहते हैं एक दरख्तों के झुंड को, जहाँ पे जो है वो झुंड दरख्त बहुत ज़्यादा हों उस जगह को जो है वो कहा जाता है। लेकिन एक तफसीर में मैंने पढ़ा कि इसका कदीमी नाम जो तबूक का था वो ऐका ही था। तो ये बस्ती वहीं पे वाक़ थी। ये यकीनन ये लोग जो है वो ज़ालिम लोग थे, इन्होंने भी जुटलाया था। फ़न्तक़मना, फिर इंतकाम लिया हमने उनसे, व इन्नहुमा, इंतकाम लिया हमने उनसे, व इन्नहुमा, और बेशक वो दोनों, हुमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हु हा हुमा। हुमा हमेशा तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है। और ये बस्तियाँ, कौन सी बस्ती? ये बस्ती और पिछली बस्ती। लब इमामिन मुबीन, इमाम किसको कहते हैं? रास्ते को, जो रहनुमाई फराहम करता है। रास्ता भी इसी तरह रहनुमाई फराहम करता है, और बेशक ये दोनों खुले रास्ते पे हैं। मकसद ये बताने का है कि अगर तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं आता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो फरिश्ता वही लेके आता है, तो जाओ जाके ये खुले रास्ते पे बस्तियाँ हैं, वहाँ जाके देख लो कि इनका अंजाम क्या हुआ था। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और बिलाशुबह जुटलाया पत्थर वालों ने अपने भेजे हुओं को, रसूलों को उन्होंने भी जुटलाया। अब देखिए यहाँ पे लफ्ज़ मुरसलीन आया है। अब इससे दो मुराद लिए जा रहे हैं। एक तो ये कि शायद ये तमाम अंबिया कराम को, जितने भी नबी आए रसूल है, उन सबको जुटलाया जाता रहा, या इससे मफहूम ये है कि इस कौम के ऊपर, आदियों के ऊपर जो है, समूदियों के ऊपर अल्लाह के नबी आते रहे और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फिर रसूल की शक्ल में इनके ऊपर जो मबूस हुए। ये भी इसका माना हो सकता है। अब इन्होंने क्या किया था? ये लोग घर बनाते थे, पहाड़ों में घर तराशते थे, और ये बहुत ही ढेल ढोल वाले, जसामत उनकी अच्छी थी, और इससे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम और उस वक़्त तक कोई नहीं थी। और बिलाशुबा जुटलाया उन्होंने, व आतईना हम, और अता की हमने उनको, आयातिना, निशानियाँ अपनी, फ़कानू अनहा मोरज़ीन, बस वो थे उनसे इराज करने वाले, उनसे किनारा करने वाले, उनसे किनारा कशी करने वाले। उन्होंने इस हद तक निशानियाँ मांगी कि अच्छा ये सामने पहाड़ से ऊँटनी निकल के आ जाए, फिर हम आपको नबी अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मान लेंगे। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो पहाड़ फटा, उसमें से ऊँटनी बरामद हुई। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो 10 माह की गाबन भी थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक दिन की पानी की बारी उसकी मुकर्रर होगी, एक दिन बाकी के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा पानी जो है वो ये पी जाती है। वो पानी बचाने के लिए उन्होंने उस ऊँटनी को जो है वो कत्ल कर डाला। अब जिस पानी को बचाते थे उन बस्तियों को तो बाद में उल्टिया गया। हमने जो निशानियाँ दी उनको, आतईना हम आयातिना फ़कानू अनहा मोरज़ीन,
اور ہم نے عطا کی ان کو نشانیاں، بس وہ اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تراشتے تھے پہاڑوں میں گھر امن کے لیے، اطمینان کے لیے، کہ پہاڑوں میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جو مکان بنایا یہاں پہ پہاڑ بنائے جن کو ہلا کوئی نہیں سکتا، ان پہاڑوں میں جو ہے وہ گھر تراشتے تھے تاکہ اور وہ سمجھتے تھے جیسے اپنے تئیں ہم بھی آج سمجھتے ہیں کہ فلاں کام کر لے تو ہم زلزلے سے عمارت محفوظ رہ سکتی ہے، فلاں کر لیں تو اس جب وہ طوفان سے، سیلاب سے، اس کے ژالہ باری سے، ان طوفانوں سے محفوظ ہے۔ اسی طرح وہ بھی سمجھتے تھے کہ پہاڑوں میں گھر بنا کے ہم محفوظ ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی زلزلہ، ہمیں کوئی سیلاب، کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی چیز جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نہیں۔ وہ اپنے اطمینان کے لیے پہاڑوں میں گھر بناتے تھے اور پہاڑوں میں گھر بنا کے جو ہے وہ رہتے تھے، تراشتے تھے، ینحتون تراشتے تھے، من الجبال فاخذتهم الصیحۃ، اور پس آ پکڑا ان کو ایک چنگاڑ نے، ایک چیخ نے، مصبحین، صبح ہوتے ہوتے۔ بس ایک صبح سے جب انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، جس وقت اونٹنی کی جو ہے وہ کونچیں کاٹ ڈالیں، اونٹنی کو قتل کر دیا، وہ بچہ روایت کے مطابق دوبارہ جو اونٹنی کا بچہ تھا دوبارہ پہاڑ میں گیا، پہاڑ پھٹا اور اس میں سما گیا۔ 3 دن کا ٹائم دیا، چوتھے دن صبح ہوتے ہوتے جو ہے وہ ایک چنگاڑ آئی، اور اس چنگاڑ نے جو ہے ان سب کا جو ہے وہ تیا پانچا کر دیا، ان سب کو جو ہے وہ ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس نہیں کچھ کام آیا ان کے جو وہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یہ جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے گھر بنائے ہوئے تھے، جو تراشے ہوئے تھے کہ وہاں پہ ہم محفوظ ہیں، کوئی زلزلہ، سیلاب، طوفان جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو جو وہ اعمال کرتے تھے، جو انہوں نے کر رکھا تھا اپنے احتیاطی، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا، اور دھرے کے دھرے ان کے سارے منصوبے رہ گئے۔ تو یہ بھی جتنی باتیں کرتے ہیں یہ کر لیں، یہ ابو جہل، یہ جتنے ہیں ولید بن مغیرہ، یہ کرتے ہیں کر لینے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے کافی ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما الا بالحق، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے سوائے حق کے۔ اب دیکھیے وہ کیا آیت کریمہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو جو ہے وہ کوئی بے ثبات، اس میں جو ہے وہ کوئی کھلواڑ کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے کہ جس کے لیے دنیا پیدا کی گئی ہو، یہ حق کے علاوہ نہیں ہے، حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے ہر چیز انسان کی فرما برداری کے لیے بنائی گئی، جتنی دنیا اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پلینٹ کے اوپر چیزیں بنائی ہیں، پلینٹس نہیں کہنا چاہیے، کائنات کہنا چاہیے، کہ جو بھی کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی۔ اب انسان کو کس لیے بنایا؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور کس لیے دیا؟ اپنا خلیفہ کس لیے مقرر کیا؟ کہ وہ اس راستے پہ چلے جس راستے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کا حکم دیا ہے، اور تمام چیزوں کو اس کے جو ہے وہ مسخر بھی کر دیا اس چیزوں کو۔ تو جو کچھ ہم نے بنایا ہے وہ حق کے ساتھ بنایا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دیا، خلیفہ بنایا، تو اللہ کا راستہ تو ڈیفرنٹ راستہ ہے۔ آج کے ہم دن میں دیکھتے ہیں تو لٹیرے، چور، ڈاکو تو عیاشی کر رہے ہیں، وہ محلات میں رہتے ہیں، جبکہ جو غریب آدمی ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اس بیچارے کو جو ہے وہ دو وقت کی روٹی بھی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ حرام کا لقمہ اپنے پاس نہیں آنے دیتا، وہ حرام چیز کی طرف جو ہے وہ ہاتھ تک نہیں بڑھاتا، اپنا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتا، جبکہ جو وقت کے خداؤں کے جو ہے پجاری ہیں ان کے جو ہے وہ گھر بھرے ہوئے ہیں، ان کے جو ہے وہ بینک بیلنسز ہیں، گاڑیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو ایک دن ایسا آنا چاہیے جس دن اس چیز کا حساب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ ساری کائنات اس لیے تخلیق کی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس نے پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی اس کو اس کی محنت کا صلہ جو ہے وہ دیا جا سکے۔ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس نے جس کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیونکہ دنیاوی جو نظام عدل ہے وہ صحیح انصاف نہیں دلا سکتا۔ دنیاوی نظام عدل کسی قاتل کو ہینگ آن تو کر سکتا ہے کہ اس کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دے، لیکن کیا وہ مداوع کر سکتا ہے اس بیوہ عورت کا جس کا شوہر چلا گیا؟ کیا وہ مداوع کر سکتا ہے ان یتیم بچوں کا جن کے سر سے باپ اٹھ گیا؟ کیا وہ مداوع کر سکتا ہے اس بوڑھے والدین کا جن کا جوان بیٹا چلا گیا اور وہ بیچارے اپنے بڑھاپے میں جو ہے وہ پھر ذلیل ہونے کے لیے، رلنے کے لیے رہ گئے؟ نہیں، ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ ان ساری چیزوں کا مداوع ہو سکے۔ تو اس لیے کہا گیا وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک وہ گھڑی، کون سی گھڑی؟ قیامت کی گھڑی، لَآتِيَةٌ، یقیناً وہ آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس اب ان سے آپ ابھی اعراض کیجئے، آپ ان سے درگزر کیجئے، اچھی طرح درگزر کر دیجئے۔ یہ آیت کریمہ بعد میں قتال والی آیت سے جو سورہ توبہ میں آئی ہے اس کے بعد یہ منسوخ ہے۔ یہ وہ دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس وقت آپ
بڑے لمیٹڈ لیول کے اوپر جو ہے وہ، جیسے آپ اپنے تعلقات کی بنا پہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دعوت دی، اور اس کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کے پاس تھے آپ نے ان کو دعوت دی، اپنے غلام حضرت زید کو جو ہے وہ دعوت دی جو منہ بولے بیٹے بھی تھے آپ کے۔ تو پہلے اس لیول پہ تھی، اور جس طرح یہ لوگ ستاتے تھے، جس طرح اذیتیں دیتے تھے، کہا کہ ان سے درگزر کر دیجئے، ابھی ان سے جو ہے وہ جھگڑا کرنا، ان کے ساتھ کسی طرح کے جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ مناسب نہیں ہے آپ ان سے۔ لیکن ایک وقت آیا پھر جب یہ آیت کریمہ منسوخ ہوئی اور پھر ان کے قتال کا حکم دے دیا گیا۔ سورہ توبہ میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ان کے قتال کا، ان سے جنگ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ان ربک، تو وہ دن آئے گا جس دن ان سب سے حساب لیا جائے گا۔ وہ گھڑی یقیناً آنے والی ہے، جس گھڑی کا وعدہ کیا گیا ہے وہ گھڑی آئے گی۔ ان ربک، بے شک پروردگار آپ کا، هو الخلاق العلیم، وہ بڑا پیدا کرنے والا اور بڑا ہی علم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، آپ ان کی اس شان و شوکت پہ مت جائیے، آپ ان کے محلات، ان کے باغات کے اوپر جو ہے وہ مت جائیے، جو خزانہ ہم نے آپ کو دے رکھا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بلا شبہ ہم نے آپ کو وہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے آپ کو۔ اب یہ تو ایک الگ بات ہے، آپ اپنی زندگیوں میں ہم اگر اپنے دیکھیں، جائزہ لیں، جس نے مال و متاع کمایا، کیا وہ مال و متاع آخرت میں اس کے کام آیا کبھی؟ کیا اس سے جیسے ہی اس کے سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہے اس کا نام تک تو اس سے چھین لیا جاتا ہے؟ اسی وقت جو ہے وہ بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جس اولاد کی خاطر سب کچھ کرتے رہے، حلال حرام کی تمیز ختم کر دی، جیسے ہی مرا کندھا دینے کے لیے ساتھ اس گاڑی میں نہیں ہوں گے، اپنی مرسڈیز میں علیحدہ بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس گاڑی میں کون ہوں گے؟ اس گاڑی میں وہ ہوں گے جو گھر کے نوکر ہوں گے۔ تو جو سب کچھ مال و متاع ہوتا ہے، ہر چیز تو رہ جاتی ہے یہاں کو یہیں۔ آپ ان کو مت دیکھیے، ان کے پاس جو مال ہے، جو ان کے پاس جائیدادیں ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ ہم نے تو آپ کو 7 وہ دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں۔ وہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ کی شکل میں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں اس دنیا میں، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ساتھ جانے والی ہے۔ اسی کو جو ہے وہ ام القرآن کہا گیا، پورے سمندر کو، ایک دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ خلاصہ ہے قرآن کا۔ اگر یہ کہا گیا کہ اگر یہ سارا قرآن نہ ہوتا، صرف سورہ فاتحہ ہوتی تو یہی بات ہوتی۔ اسی کو ام القرآن کہا گیا، اسی کو اساس القرآن کہا گیا، اسی کو الکافیہ کہا گیا، اسی کو الشافیہ کہا گیا۔ اتنے نام ہیں اس کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز، اگر ہم ان 7 آیتوں پہ غور کریں، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے روز آخرت کا بھی اسی میں ہی ہے۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں سمو دی گئی ہیں۔ تو ہم نے آپ کو وہ بڑا اتنا خزانہ دیا ہے، اب چھوڑ دیجئے ان کو، آپ ان کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھیے۔ لا تمدن عینک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، مت آپ کی آنکھیں پھیلیں اس طرف، مت آپ کی آنکھیں جو ہے وہ اس طرف ہٹیں جو ان میں سے کچھ گروہوں کو ہم نے مال و متاع دے رکھا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے پاس اگر کچھ ہے تو مت دیکھیں اس کی طرف۔ ابو جہل کے پاس کچھ ہے؟ ابو جہل مکہ کے 4 امیر 3 سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اور وہ اس وقت کہا کرتا تھا کہ اگر جو ہے وہ محمد کا دین سچا بھی ہوا تو میں وہاں جا کے کچھ دے دلا کے چھوٹ جاؤں گا۔ 4 امیر 3 انسانوں میں سے، اور اس کی موت کس حالت میں ہوئی تھی؟ پھر مار دیا گیا تھا، سر اتار دیا گیا تھا بدر میں۔ تو کہاں گیا وہ سب کچھ مال و متاع اور سب کچھ، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہوگی۔ بدر میں سر اترا تھا یا اس کو وہ گلٹی نکلی تھی؟ وہ ابو لہب تھا۔ بدر میں ہی گیا، بدر میں سر اتار دیا گیا۔ تو آپ کی اللہ تمدن عینک کا، نہیں پھیلیں آنکھیں۔ مدہ کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا، آنکھ اٹھا کے۔ جب یہ آنکھ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں ان کی طرف جو مال و متاع ہم دیا ہوا ہے۔ یہ مال و متاع ایک امتحان ہے۔ یہ مال و متاع یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہے، نہیں، یہ اللہ ان کی رسی دراز کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو جو ہم نے دیا، وَلَا تَحْزِنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ جو ہے وہ اس کے اوپر غم نہ کریں ان کے اوپر۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے کندھے مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں، اپنے بازو جو ہے وہ مومنوں کے لیے دراز کیے رکھیں۔ سلمان فارسی جو ہے وہ، بلال حبشی جو ہے، یہ سارے جو لوگ ہیں، آپ ان سے ملنسار ہو کے ان سے جو ہے وہ شفقت کا جو ہے وہ اختیار کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی طرف آپ نہ دیکھیے۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، اِنِّي أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، نذیر المبین، بے شک میں تو کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا ہوں۔ یہ ڈر سنا دینے والا کون سا ہے؟ یہ وہ پہلا پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم دیا گیا
تو آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے جو ہے وہ یا صباحا کہہ کے بلایا سب کو، اور سب کو جو ہے وہ کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں جو ہے وہ تباہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، آپ نے آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا میں تم سے میں اس سے بھی بڑے جو ہے وہ ڈر کا جو ہے وہ سناتا ہوں کہ اللہ کی راہ پہ چلو، ان بتوں کو چھوڑ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پہ آئے گا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے، تو آپ تو یہ سنا دیجئے۔ ابو لہب نے کہا تھا بھتیجے اس کام کے لیے تباہی ہو تجھ پہ، ہلاک ہو تو کہ تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ تو یہ اس پیغام کے بارے میں کہہ دیجئے انی انا نذیر مبین، بے شک میں تو کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا ہوں۔ یہ قرآن ہے، اللہ کی وحدانیت کا راستہ یہی ہے۔ اور پھر جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا کہا تھا، فذکر انما انت مذکر، آپ بس پہنچا دیجئے، آپ کا کام پہنچانا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغہ نہیں ہے۔ تو آپ بتا دیجئے ان کو کہ میں تو کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا ہوں۔ کما انزلنا الی المقتسمین، کون سا ڈر؟ وہی ڈر جیسا کہ ہم نے اتارا تھا ان ٹکڑے کر دینے والوں کے لیے، جو تقسیم کر دینے والوں کے لیے۔ یہاں سے مراد جو ہے وہ یہود و نصارہ لیے گئے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے کہ افتؤمنون ببعض، وہ بعض حصوں پہ تو ایمان لاتے ہیں اور بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہودی بھی یہی کہتے تھے، عیسائی علیحدہ کسی چیز کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے، یہود کسی کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جہاں پہ ہمارے بتوں کی بےزتی ہوتی ہے، جہاں ہمارے بتوں کے بارے میں لکھا ہے وہ نکال دے، باقی ہم مان لیتے ہیں۔ اب اس کو چھوڑ دیجئے، آج کے دور میں ہم کیا سارے قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں؟ ہم بھی تو وہی کرتے ہیں کہ جو میرے دل کو من بھاتا ہے وہ میں مان لیتا ہوں، جو نہیں من بھاتا اس کو میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں۔ ہم سود کے اوپر جو ہے وہ ہم سیدھے جو ہے وہ مان لیتے ہیں۔ 1400 سال پہلے کی جو ہے وہ کہانیاں کو اس قصہ کہہ کے اس کو جو ہے وہ ہم درگزر کر دیتے ہیں۔ جو بات میرے لیے جو ہے مطلب کی ہے اس کو مان لی، جو نہیں مانی وہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی وہی اسی میں ہیں۔ تو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الذین جعلوا القرآن عظیم، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مطلب کی بات مان لی، باقی مطلب کی چھوڑ دی۔ اور یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ آج کتنی خرافات ہم میں ایسی گھس گئی ہیں جس کا قرآن اور سنہ میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کتنی ایسی خرافات آ گئی ہیں جن کو ہم نے ثواب کا نام دے کے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا ہے۔ کیا ان کا کوئی تعلق، کوئی ایویڈنس، کوئی گواہ، کوئی حدیث، کوئی سند، کوئی دلیل قرآن و سنت میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے اس لیے پکڑ رکھی ہوئی ہیں، نہیں وہ دنیا کیا کہے گی، ہم نے اس کو کیا منہ دکھانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈر اللہ کا نہیں ہے، ہمیں ڈر دنیا کا ہے۔ ہم جو ہے وہ وقت کے خدا کے پجاری ہیں، ہم اللہ کے پجاری نہیں ہیں۔ تو جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اب اس کے بارے میں دیکھیے اس سے بڑھ کے اور تنبیہ کیا ہو سکتی ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّ أَجْمَعِينَ، قسم ہے تیرے پروردگار کی، یقیناً ہم ان سب سے ایک دن سوال ضرور کریں گے۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس قسم ہے تیرے پروردگار کی، یقیناً ان سب سے ہم ضرور پوچھیں گے کہ کیا کرتے آئے ہو، کیا کرے، اما کانوا یعملون، اس بارے میں جو کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم سے ہر چیز کا سوال ہونا ہے۔ ہم نے ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے کیا ہے، پوچھا ضرور جائے گا یہ کس کے کہنے پہ کیا تھا؟ یہ دنیا کے کہنے پہ کیا تھا، وقت کے پجاریوں کے، وقت کے خداؤں کے کہنے پہ کیا تھا، اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے کیا تھا؟ تو اگر وہ کیا تھا تو جا کے صلہ بھی ان سے لے لو جا کے، پھر اس کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو، ان سے پوچھا جائے گا۔ بس کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے، پھر ہم وہ چیزیں، وہ راستے کیوں چھوڑ نہیں دیتے جن راستوں سے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے؟ کون سی کتنی ایسی چیزیں تھیں، وہ سب کی سب جو ہیں وہ اس وقت تھیں اور آج نہیں ہیں۔ کمان فاصدع بما تؤمرون، پس آپ اعلان کر دیجئے، آپ خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے اس چیز کے بارے میں بتا دیجئے، بما تؤمرون، یہ بما تؤمرون ہوگا یا تؤمرو ہے، اس کے ساتھ حلف ہوگا، بما تؤمرو، جس کا حکم کیا جاتا ہے آپ کو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کیجئے ان مشرکوں سے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، بس آپ پہنچا دیجئے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیجئے۔ اور اس کے بعد لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، یہیں پہ وہی بات کی گئی ہے، عَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ نہیں ہے، آپ ان سے اعراض کیجئے۔ اِنَّا، بے شک، یہ جو آپ کا دل دکھاتے ہیں، یہ جو آپ کو اذیتیں دیتے ہیں، آپ کے اوپر جو ہے وہ سم ٹائم خاک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اجڑیاں آپ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، آپ کو زخمی کرتے ہیں پتھر مار مار کے، جو استہزاء اڑاتے ہیں، اِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم ان مذاق اڑانوں کے لیے کافی ہیں۔ یہ لفظ کفایت ان سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کافی ہونا۔ ان سے ہم بدلہ لیں گے،
کیا پھر وقت کے دھارے نے ثابت نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کرنے والوں سے کیا ہوا ولید بن مغیرہ کے ساتھ، کیا ہوا ابو جہل کے ساتھ، کیا ہوا عاص بن وائل کے ساتھ؟ ان کی اولادیں چاہے جو ہیں وہ بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا، اسلام کے بڑے بڑے جو ہے وہ لیڈر عمرو بن عاص، آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے اسلام کے صحابی جو ہے وہ بعد میں ثابت ہوئے. لیکن ان لوگوں نے جن لوگوں نے جو ہے وہ پھر ایک ایک کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کسی کے جو ہے وہ پیٹ میں گٹھری نکل آئی، جبرائیل علیہ السلام آئے، اس کی طرف اشارہ کیا، اسی میں مر گیا. کسی کی پاؤں کی ایڑی میں جو ہے وہ ایک ہلکی سی ایک کیل لگا، وہاں سے جو ہے وہ زخم ہوا، وہ مر گیا. کسی کی پنڈلی پہ ہوا. تو جتنے تھے ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جب کہہ دیا انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم ہی کافی ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کا استہزاء اڑاتے ہیں. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کوئی رہا اس میں سے؟ نام رہا کس کا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. نام کس کا رہا؟ اس بلال حبشی کا رہا، سلمان فارسی کا رہا. نام تو انہی کے رہے نا. تو پھر وہ لوگ کہاں گئے؟ ان کے نام تو ہیں، لیکن ان کے نام جو ہے وہ ایسے ہیں جن کے اوپر لعنت کی جاتی ہے. الذین، وہ لوگ یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو الہ ٹھہراتے ہیں، جن کے سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں، جن کے ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پھیلتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کی نفی کرتے ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، ان قریب وہ جان لیں گے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. یہ قرآن آیا، اللہ کا رسول آیا، کھول کھول کے آیتیں. کتنی دفعہ آیات مبین کہا گیا، کتنی دفعہ بینات آیات، کھول کھول کے باتیں کہیں گے. تو ان قریب ان کو جو ہے پتہ چل جائے گا. اب جب یہ ساری باتیں ہوتی، یہ سارا سینیریو ڈیولپ ہوتا، تو بینگ ایک انسان ہونے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی کے دل میں بھی آتی کہ میں سچا ہوں، اللہ کا فرشتہ میرے اوپر آتا ہے، میں سچا رسول ہوں، یہ میری بات کیوں نہیں مان رہے، یہ اس راستے پہ کیوں نہیں چل رہے جس راستے میں. فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو وہ یہ باتیں کرتے ہیں ان باتوں سے آپ کا سینہ گھٹتا ہے، آپ کے دل میں جو ہے وہ بات آتی ہے کہ یہ کیوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، یہ بات کیوں نہیں مان لیتے. یہ گھٹن آپ کو محسوس ہوتی ہے. آج کے دل میں اس وقت کیا تھا؟ جیسے ہی کہ مشکل پیش آتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں. دیکھیے دنیا کے جتنے مرضی کام ہیں، جتنے آپ کو جو ہے وہ ڈر والے ہیں، جتنی آپ کی ٹینشن ہیں، ٹارچرز ہیں، آپ ایک طرف اللہ کی راہ پہ لگ کے دیکھیے. آپ اللہ کی راہ پہ لگ کے دیکھیے، اللہ کا ذکر جو ہے وہ اپنے دل میں کر کے دیکھیے. آپ کو جو سکون و اطمینان ملے گا وہ کسی اور دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ملے گا. جب یہ سب کچھ ہوا تو کیا کہا گیا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں اس سے آپ کے سینے میں گھٹن آتی ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تسبیح کیجیے اپنے نام کی، اپنے حمد کے ساتھ اپنے رب کے نام کی. آپ اسی کی تسبیح کرتے رہیے. وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے. اب بات تو یہاں پہ کلیئر ہوگی کہ جو مشکل آئے، جو مصیبت آئے، جو کوئی مذاق اڑائے، فوراً سے پہلے چھوڑو اس کو، اللہ کی طرف رجوع کرو. ایک ایسے ہی ایک پرانا قصہ یاد آ گیا مجھے کہ ایک شخص تھا، اس کا بیمار بیٹا، ایک جوان بیٹا جو اللہ کو پیارا ہو گیا. اب اس کے دوست، اس کے ہاسٹل فیلو جب یونیورسٹی سے جو ہے اس کو چھوڑنے گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے کی، اس باپ کی جس کا جوان بیٹا اللہ کے پاس چلا گیا، اس کی ہچکیاں بن جاتی. وہ جیسے ہی زارو قطار رونا، اس کا دل کلیجہ پھٹنے لگتا، فوراً اٹھ کے نماز نہیں لیتا، اور نماز نیتا اس کو سکون ملتا، سکون مال کے پھر میت کے پاس بیٹھتا. پھر جب اس کے دل میں وہ بات آتی فوراً نماز نہیں لیتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ پوری سیرت طیبہ دیکھ لیجئے، جہاں پہ کوئی مشکل آئی، بدر کے مقام پہ جب فوجیں سامنے کھڑی تھیں، آپ تو اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے. فتح مکہ ہو رہا تھا، آپ کا سر تو اس وقت بھی جھکا ہوا تھا. تو جس وقت بھی ایسی ہو جو ہوتی ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تسبیح کیجیے اپنے پروردگار کے نام کی. وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کیجیے اپنے پروردگار کی. کب تک کیجیے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین، جب تک کہ وہ موت نہ آ جائے، جب تک کہ وہ یقین، وہ گھڑی نہ آ جائے. یہ نہیں ہے کہ 4 نمازیں پڑھ لیں اس کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا ولی کہلانا شروع کر دے اور کچھ کر دے کہ مجھ سے نمازیں معاف ہو گئیں، میں نے یہ سب سے بڑی شیطان کا سب سے بڑا ٹریپ یہی ہوتا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کیا کہتا ہے آگے؟ وہ کہتا ہے کہ بہت ہو گئی ہے، بہت نمازیں پڑھ لی ہیں، بہت خیراتیں کر لی ہیں، بہت روزے رکھ لی ہیں، بس کر اب اتنا کافی ہے تیرے لیے. یہ سب سے بڑی چال ہوتی ہے شیطان کی. کہ فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے
کہ وہ جنت سے ایک ہاتھ دور ہوں گے اور وہ جہنمی ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم سے ایک ہاتھ دور ہوں گے اور وہ جنتی ہو جائیں گے۔ تو یہ وہی ہیں کہ اس وقت تک جو ہمارے ہاں ایک کنسپٹ آ گیا ہے کہ نمازیں روزیں تو اس وقت ہے جب تک معرفت مل نہیں جاتی، جب مل گئی اس کے بعد پھر کیا کرنی ہے۔ جب نبی کو یہ کہہ دیا گیا، جب کہا گیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا، اور پھر کیا آیتیں اتری تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب دیکھ لیں آپ فتح حاصل ہو گئی ہے، لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفروا، بس تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی اور استغفار بخشیں، مانگیے، مغفرت مانگیے اس میں سے، اور جسے مغفرت مانگیے، جیسے سورہ غاشیہ ہی کی جو آخری آیت ہے، انا الینا ایابہم ثم انا الینا حسابہم، تو آپ نے اس کے بعد کیا کہا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دے۔ تو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا بھی حساب، فرمایا اس کی رحمت کے بغیر میں بھی نہیں۔ تو یہاں پہ آخری وقت تک کے لیے، جب تک سانس کی ڈوری ٹوٹ نہ جائے، جب نبی کو یہ حکم ہے تو پھر ہم تو اسی کی امتی ہیں۔ یہ قرآن جو ہے وہ ہم سب کے لیے اترا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے اترا ہے۔ تو یہاں پہ یہ خلاصہ اور یہ سم اپ ہوا ہے اس کا کہ ہر صورت میں کوئی بھی حالات آ جائیں، کسی چیز کو جو ہے وہ خاطر خواہ میں نہ لائیں۔ خاطر خواہ دیکھیے کہ ہر چیز کا جو ہے وہ آپ کے پاس ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے، وہ کیا ہے، قرآن اور سنہ۔ اگر تو وہ قرآن و سنہ کے مطابق پوری اترتی ہے، فبیا بسم اللہ سر آنکھوں کے اوپر، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس سے اعراض کیجئے، چھوڑ دیجئے۔ اگر کوئی راستے میں مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، فسبح بحمد ربک، پس پروردگار کی اپنے نام کی تسبیح کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے کہ نماز پڑھنے والوں میں سے۔ دیکھیں وہ قومیں جو ہیں، جن قوموں نے نماز ضائع کی، ان قوموں کا انجام دیکھ لیجئے۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا، اب نماز کیا ہے، صحیح قیام، صحیح جو ہے وہ رکوع، صحیح سجود، سب کچھ صحیح، اور وہی یہودیوں نے کیا کر لیا تھا، نماز کی یہ شکل بنا لی کہ اگر مہینے، سال میں یا زندگی میں بھی ایک دفعہ، اب وہ سجدہ بھی نہیں، وہ کہتے ہیں کسی کھڑی دیوار کو بھی ماتھا ٹیک لیا تو آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں ضائع کر لی۔ تو یہاں پہ جب سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو سجدہ کس حالت کو کہا جاتا ہے، جب آپ اپنی ناک رگڑتے ہیں کسی کے سامنے، جب آپ اپنا ماتھا زمین پہ لگا دیتے ہیں، تو ان میں سے ہو جائیے اور اس وقت تک عبادت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہتری فرما دے گا، حتیٰ یاتیہ کل یقین، جب تک کہ وہ موت کی گھڑی نہ آ جائے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری چوائس نہیں ہے، بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ۔ باقی سب کچھ ہے جو قرآن و سنت کے ہے، وہ صرف ڈھکوسنے ہیں، وہ صرف شیطان کے ٹریپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ الحمدللہ سورہ ہجر ہماری، اس کی ریویژن بھی ہماری مکمل ہو گئی۔ کل سے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سورہ نحل، انشاءاللہ النحل، انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ سے استقامت کی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے اور ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا ارحم الراحمين۔